کیا ہے حسین اب یہ
بتائے گا کیا ہے خدا یہ سب کو بتایا ہے کیسے سب کو بتایا ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ دیکھا نہیں ہے اپنا پرایا حسین جیتے کیسے سب کو بتایا ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ دیکھا نہیں ہے اپنا پرایا بتایا حسین ہونے دیا نہ دین میں شامل یزید کو ہونے دیا نہ دین میں شامل یزید کو ہونے دیا نہ دین میں شامل یزید کو ہر دور کے نبی کو بچایا حسین نے جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا جیسے پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا
پورا ہونا اور ممکن نہیں شرط پورا ہونا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ سلوات پڑھیں کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ اور مشورہ ہے کہ جان لو پہچان لو تم مشورہ ہے کہ جان لو پہچان لو تم آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا اور صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے کا وسیلہ ہونا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا اور کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ اور روب لگ جائے جنہیں عشق علی ہے لگا روب لگ جائے جنہیں عشق علی ہے لگا ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ سلوات پڑھیں فلک پر دکھائی دیتے ہیں ملائکہ جو فلک پر دکھائی دیتے ہیں بالکل آپ کے نوکر دکھائی دیتے ہیں دکھائی دے
دکھائی دیتے ہیں ملائکہ جو فلک پر دکھائی دیتے ہیں. صلوات پڑھو. دکھائی دیتے ہیں اور قریب آتے ہوئے ملائکہ جو فلک پر دکھائی دیتے ہیں اور قریب آتے ہوئے کے موت گھبرائی. قریب آتے ہوئے موت جن کے گھبرائی. ہمیں وہ صرف 72 دکھائی دے. ہمیں وہ صرف 72 دکھائی دیتے ہیں. ملائکہ جو فلک پر دکھائی دیتے ہیں اور کہاں میں جاؤں بھلا چھوڑ کر حسین قدر. فلک پر دکھائی دے. میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے 2 دن اسی آیت رسول کی حدیث پر گفتگو کری جس میں رسول ارشاد فرماتے ہیں ہم ماتا ولم یعرف امام زمانے کی ماتا میتۃ جاہلیہ. جو شخص بغیر ایمان کے اپنے وقت کی ایمان کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت جہالت کی موت ہے. صلوات پڑھیں محمد. اس حدیث کے بعد
बाद दोनों दिन परसों भी कुछ इस मारिफत के सिलसिले से अहादीस रसूल आपके सामने पेश करी थी, कल भी कुछ रसूल के कौल आपके सामने पेश करे थे, आज भी रसूल की हदीस सुन लीजिए मारिफत के सिलसिले से। रसूल आदाब इस्लामी किताब की दूसरी जिल्द के अंदर ये हदीस नक़ल है। रसूल इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स वो है कि जो मारिफत के साथ अगर पढ़ी हुई एक रकत नमाज जो मारिफत के साथ पढ़ी गई हो, जो शख्स एक रकत नमाज मारिफत के साथ पढ़े, उस एक रकत नमाज उस शख्स की 1000 रकात नमाज से अफजल है जो बगैर मारिफत के वो नमाज अदा कर रहा है। मारिफत की अहमियत को समझिए। इसी किताब के अंदर मौलाए कायनात की एक हदीस और नक़ल है मारिफत के सिलसिले से। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मारिफत आप बगैर क़िराअत कुरान की तिलावत क़िराअत के साथ बगैर गौर व फिक्र के कोई बेहतरी उसमें नहीं है। अगर बगैर गौर व फिक्र के साथ कुरान की क़िराअत पढ़ी जाए, कुरान को पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत करी जाए तो उसमें कोई बेहतरी नहीं है। इसी तरीके से इबादत वो इबादत जिसमें मारिफत न हो, उस इबादत में कोई अच्छाई और कोई भलाई नहीं है। इस सलावत पर मोहम्मद वाले इसी मारिफत के सिलसिले से एक शख्स जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इमाम के पास आया और आने के बाद कहता है कि मौला मैंने सुना है कि आपने ये कहा कि जिसने मारिफत के साथ अगर किसी के दिल में हमारी सच्ची मारिफत आ गई तो वो जो चाहे करे, वो जो अमल चाहे करे। तो इमाम ने कहा हाँ मैंने ये कहा। तो अब वो शख्स कहता है बोले ये कैसे हो सकता है? अब क्या वो चोरी भी करेगा? अब क्या वो गुनाह भी करेगा? अब क्या वो क्या कहते हैं किसी को परेशान भी करेगा, किसी का माल गस्ब भी करेगा? तो इमाम शख्स कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। बताओ हम किसी को भला ऐसे काम के लिए क्यों कहें कि जिसका जवाब हमें खुद देना पड़ जाएगा अगर हम वो अमल कर लें। हम ऐसे काम के लिए कह ही नहीं सकते। हमारा मतलब ये था कि जिसके दिल में हमारी सच्ची मारिफत आ जाएगी, हकीकी मारिफत जिसके दिल में हमारी उतर जाएगी, वो हो ही नहीं सकता कि वो कोई गुनाह अंजाम दे, हो ही नहीं सकता कि वो कोई ऐसा अमल करे। और जो शख्स ऐसा अमल करेगा उसके दिल में कुछ भी हो सकता है, हमारी हकीकी मारिफत नहीं हो सकती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है मारिफत की डेफिनेशन कभी बताई क्या है मारिफत। जो लोग कल मौजूद नहीं थे उनके लिए फिर दर्ज कर अपने अखलाक को और किरदार को, ईमान के अखलाक और किरदार के सांचे में ढाल देने का नाम मारिफत है, जिसको मारिफत कहते हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों का जिक्र करा था मारिफत के सिलसिले से। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी इमाम का जिक्र क्यों नहीं कर रहा, मैं किसी असहाब का जिक्र क्यों नहीं कर रहा, मैं आयतुल्लाह इस वक्त के उलमाए किराम का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। इमाम का जिक्र अगर मैं करूँ तो हो सकता है कि कोई मेरे पास आकर कहे ये बताइए आप कैसी बात कर रहे हैं, इमाम कहाँ, हम कहाँ, हम इमाम के जैसे हो ही नहीं सकते, हम इमाम के जैसा अमल कैसे कर सकते हैं। अगर मैं असहाब का जिक्र करूं तो हो सकता है कोई ये कह दे कि वो असहाब का ज़माना अलग था, ये ज़माना आज का ज़माना है, उस ज़माने के जैसे हम आज नहीं हो सकते, हम उस ज़माने के जैसे अमल आज कैसे कर लें। हम आज के ही ज़माने के उन उलमाए किराम का तज़किरा कर रहे हैं जो मारिफत के साथ अपनी मंजिलों को बढ़ाते चले गए। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस ज़माने में अपने दिल को मारिफत से नूरानी नहीं कर सकते, हम मारिफत अपने दिल में नहीं ला सकते। अगर मारिफत लानी है तो इन उलमाए किराम की ज़िंदगी का तज़किया करिए, इन उलमाए किराम की ज़िंदगियों को देखिए, इनकी बायोग्राफी को पढ़िए और देखिए किस तरीके से इन्होंने ईमान से राज़-ओ-नियाज़ करा और किस तरीके से ये मारिफत की मंजिलों पर पहुंचते चले गए। मैंने कल के बहुत बड़े आयतुल्लाह का जिक्र करा था जो आयतुल्लाह बहजत के भी उस्ताद हैं और आयतुल्लाह कोई के भी उस्ताद हैं, जनाब आयतुल्लाह काज़ी तबातबाई। इनके बारे में मिलता है कि 40 साल तक ये इबादतें करते रहे, राज़-ओ-नियाज़ करते रहे, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करते रहे, मगर 40 साल तक इन्हें कोई एहसास भी ना हुआ कि ये किसी मंजिलों पर बढ़ रहे हैं, कहीं इनका मुकाम बुलंद हो रहा है। ये खुद कहते हैं कि मुझे
احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے روحانیت بڑھ رہی ہے. لیکن 40 سال کے بعد جب 40 سال گزر گئے تو آنکھوں کے سامنے سے ایسے پردے ہٹے کہ اب کیا کہتے ہیں یہ خود توحید کا ایک پہاڑ بن کر نمودار ہو گئے. یہ خود سامنے ایک ایسی شخصیت بن کر سامنے آ گئے کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بڑے بڑے علماء کرام امام علی کے روضے کی زری میں اپنے کچھ سوال لکھ کر ڈال جایا کرتے تھے کہ امام ان کا جواب دے دیں, اور جب وہ کاغذ واپس لینے آتے تھے تو اس کاغذ پہ جواب کے بجائے لکھا ہوتا تھا کہ اس سوال کو جا کر قاضی طباطبائی سے پوچھو, اس کا جواب تمہیں خود قاضی طباطبائی دیں گے. اس معرفت کی منزلوں پر یہ پہنچ گئے تھے. یہ خود اپنے مکاشفے کے اندر اپنا ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ میں واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی معرفت کی منزل میں پہنچ جائے تو وہ یہ تکبر نہ کرے, وہ یہ غرور نہ کرے, اس میں یہ گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے کہ اب میں اتنی بلند منزل پر پہنچ گیا, اب تو میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اب مجھے شیطان بھی نہیں بہکا سکتا. یہ خود اپنا ایک ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک راستے سے جا رہا تھا اور راستے میں گلی کے کنارے پر ایک شخص مجھے دکھا. وہ کافی ضعیف تھا, اس کی داڑھی جو تھی وہ بھی سفید ہو گئی تھی, لیکن میں پہچان گیا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابلیس تھا, شیطان تھا. اور جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس سے بات کری, میں نے اسے گفتگو کری. میں نے اس سے کہا کہ میں تو بہت زیادہ بزرگ ہو چکا ہوں, بہت ضعیفی کے عالم میں آ چکا ہوں, کم سے کم اب تو میرا پیچھا چھوڑ دے, اب تو میرے پیچھے مت پڑ, اب تو مجھے بہکانے کی کوشش مت کر, اب تو میری زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے. تو ایک مرتبہ وہ شیطان مجھ سے کہتا ہے ذرا اپنے پاؤں کی جانب دیکھو, اپنے پیروں کی طرف نگاہ کرو. یہ کہتے ہیں میں نے جب اپنے پیروں کی جانب نگاہ کری تو مجھے ایک الگ منظر دکھا. میں ایک پہاڑی پر کھڑا تھا, پہاڑی کی سب سے اونچی چوٹی پر میں تھا جو چھوٹی سی تھی, میں اس پر کھڑا تھا. جب میں نے یہ دیکھ لیا تو شیطان نے کہا کہ تم پہاڑی پر کھڑے ہو, اس کے برابر میں کھائی بھی ہے, میں بس اس انتظار میں ہوں کہ تم چھوٹی سے چھوٹی کوئی غفلت کرو, کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کرو اور تمہارا پیر ڈگمگا جائے تاکہ میں تمہیں اس کھائی کے اندر پھینک سکوں. یہ ان عظیم مرتبہ لوگوں کو بھی شیطان اس قدر بہکا سکتا ہے, اس قدر بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ اگر ہلکی سی بھی غفلت کری, ہلکی سی بھی تم نے غلطی کری تو تم نیچے گر جاؤ گے, اس منزل سے نیچے پہنچ جاؤ گے. ایک اور بہت بڑے آیت اللہ ہے آیت اللہ کوئی, ان کے والد کا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے ہم امام کے لیے تیار ہوں, امام کے لیے اپنے نفسوں کو تیار کریں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک 313 سپاہی ابھی تک امام کے تیار نہیں ہوئے. امام کو 313 ایسے ویسے نہیں چاہیے, بلکہ امام کو مخلص 313 چاہیے, خلوص کے ساتھ 313 چاہیے. یہ آیت اللہ کوئی کے والد کا ایک واقعہ ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میں نجف سے بغداد کی جانب جا رہا تھا. راستے میں ایک جگہ پڑی جس کا نام ہے ہلدا. اس جگہ پر انہوں نے گھر کو دیکھا, اس کے اوپر گنبد بھی تھی اور اس گھر پر ایک چیز دکھ رہی تھی, ھذا مقام امام زمانہ. یہ جب انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھنے کے بعد بہت تعجب میں ہو گئے, بہت پریشان ہو گئے اور بولتے میں بہت حیرت میں تھا کہ آخر اس جگہ پر چھوٹی سی بستی میں امام زمانہ کا مقام کیسے آ گیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے سوال کرا کہ یہ بتائیے اس گھر پر یہ کیا دکھ رہا ہے, ھذا مقام امام زمانہ. تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو گھر تھا یہ بہت بڑے متقی شخص کا گھر تھا, بہت کیا کہتے ہیں متقی شخص تھا. کیا کہتے ہیں وہ جو تھا وہ امام کے انتظار میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پریشان تھا, امام کے لیے بہت گر گراتا تھا, امام سے راز و نیاز کرا کرتا تھا, امام سے گفتگو کرا کرتا تھا. وہ کہتا تھا, ہم نے اس کی آواز کو سنا تو کہتا تھا مولا ہمارے ہی ہلا کے اندر 1000 سے زیادہ جنگجو موجود ہیں, آپ پر تشریف لائیے, سب آپ کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, سب اپنی تلواروں کو نیام سے آپ کی مدد کے لیے نکال دیں گے. وہ کہتے ہیں ایک روز جس کے اوپر یہ کیفیت کچھ زیادہ تاری ہو گئی اور ایک سنسان علاقے کی طرف گیا اور یہ وہاں پر جا کر خوب رونا پیٹنا سے شروع کرا, امام سے خوب گر گڑا کر دعائیں مانگنے لگا, مولا جلد تشریف لائیے, یا آپ کی طرف گئی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ کا دیدار کرنے کے لیے بہت بے چین ہے. بس یہ کہتا ہے کہ جو یہ شخص تھا اس نے نور کو دیکھا,
دیکھا، ایک نور نکلا اور اس نور کے اندر سے عربی لباس پہنے ہوئے ایک شخص آیا. اب اس نے سمجھ گیا کہ یہ امام ہے. اس نے گفتگو کری کہ مولا کیوں نہیں آ رہے، اپنا ظہور کریے تاکہ یہ لوگ آپ کی نصرت کر سکیں، یہ تڑپ رہے ہیں آپ کی نصرت میں. تو امام کہتے ہیں کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے ناصر ہیں، یہ میرے مددگار ہیں. کل شب جمعرات ہے، کل جمعرات کو اپنے گھر پر تو ڈومبے خریدنا. اس قصاب کا نام بتایا، فلاں قصاب سے تو ڈومبے خریدنا اور انہیں اپنے گھر کی چھت پر لگا دینا، باندھ دینا. اور اس کے بعد میں آؤں گا جمعرات کی شب میں اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون میرا مخلص ناصر یہاں پر ہے. اب یہ شخص کہتا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ واپس گیا کہ کل میرا مولا میرے گھر پر آئے گا. اس نے اس 1000 میں سے بھی صرف 40 لوگوں کو جمع کرا. کون 40؟ جسے اس کو پورا اطمینان تھا، جس شخص پر، جن آدمیوں پر جسے پوری طریقے سے اطمینان تھا کہ یہ مولا کے مخلص ہیں، یہ مولا کی خلوص سے نصرت کریں گے. انہیں جمع کرا. جمع کرنے کے بعد نیچے بٹھایا. اوپر ایک نور آیا. تمام لوگوں نے نور کو دیکھا. سب سمجھ گئے کہ چھت پر یعنی اوپر امام آ گئے. اب امام نے ایک شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنی طرف اوپر لے گئے اور اوپر لے جانے کے بعد اس سے جو بھی گفتگو کری اور گفتگو کرنے کے بعد ایک ڈومبا لیا، ڈومبے کو ذبح کرا، اپنے اعجاز سے اس کی آواز کو ختم کر دیا اور اس ڈومبے کا جو خون تھا اس کو نالی کے ذریعے نیچے بہا دیا. اب جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ اوپر سے خون آ رہا ہے، خون بہتا ہوا آ رہا ہے، یہ سوچنے لگے، بڑے حیرت میں پڑ گئے. کہتے شاید یہ جو شخص گیا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے کوئی امام کی نافرمانی کر دی، یہ امام کا مخلص نہ نکلا، اس وجہ سے امام نے اس کو قتل کر دیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، امام نے ایک اور شخص کو آواز نیچے سے بلوا لیا. اب یہ شخص بھی گیا. امام نے پہنچنے کے بعد دوسرا ڈومبا لیا اور اس کو بھی ذبح کر دیا. اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا بھی خون نالی سے نیچے بہا دیا. اب تو یہ تھا، اب یہ اور مجھے جو لوگ تھے یہ تو بہت پریشان کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، اسے بھی امام نے یہ بھی امام کا مخلص نہیں نکلا، اس نے بھی امام کی کوئی نافرمانی کر دی، اس وجہ سے امام نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب یہ تو باقی لوگ تھے، یہ سوچنے لگے کہ یہ جو دونوں لوگ بیٹھے یہ تو ہم سے بھی زیادہ متقی پرہیزگار تھے، یہ تو ہم سے بھی زیادہ باعمل تھے. اگر یہ دونوں لوگ بھی امام کی بارگاہ میں مخلص ثابت نہ ہوئے تو ہم بھی کیسے مخلص ثابت ہوں گے. اب یہ ایک ایک کر سب جانے لگے، یہاں تک کہ سب غائب ہو گئے. اب امام نے، جس شخص نے امام سے کہا تھا کہ مولا 1000 لوگ آپ کی نصرت کے لیے آئیں گے، امام نے کہا ذرا ایک اور کو بلا کر لا. اب جو یہ نیچے آیا تو کوئی نظر نہیں آیا. امام نے کہا یہی وہ لوگ تھے جو ہماری مخلص تو کہہ رہا تھا، ہمیں ایسے ویسے نہیں چاہیے بلکہ 313 چاہیے جو مخلص ہو، مخلص دکھاوے کے نہ ہو، دل سے ہمارے خلوص کے ساتھ ہماری نصرت کریں. ایک صلوات کریں محمد و آل محمد. امام کو ایسے 313 چاہیے. اب ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ایک اور آپ کے بہت بڑے فلسفر گزرے ہیں جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے ملا ہادی سبزواری. یہ ایک کیا کہتے ہیں بہت بڑے فلسفر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ملا ہادی سبزواری. اچھا جو ملا لفظ ہے یہ کافی کیا کہتے ہیں برا مانا جاتا ہے. آپ کو بتا دوں کہ ملا جو لفظ آیا ہے یہ لفظ سے آیا ہے، اس کا لفظ جو نکلا ہے ملا سے. اور ملا کہتے ہیں عرب کے اندر جو لوگ حکومت سجا کرتی تھی، خلیفہ بیٹھا کرتے تھے تو دربار میں جو درباری آیا کرتے تھے ان لوگوں کو ملا کہا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ دربار کی جگہ کو بھر دیا کرتے تھے. جب وہ درباری آتے تھے دربار بھر جایا کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو ملا کہا جاتا تھا. اسی طریقے سے یہ ملا لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ جس کے دل کے اندر کچھ بھرا ہو، جس کے دل میں بھرا ہوا ہو دل. اب وہ کس چیز سے؟ علم سے بھرا ہوا ہو یا کسی اور اچھی چیز سے دل بھرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں ملا. اب یہ ملا ہادی سبزواری جو ہیں ان کا واقعہ سنیے کہ کس طریقے سے امام کو کیسے کیا کہتے ہیں امام کی معرفت حاصل کری جائے. اور امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، بہت سی ایسی چیزیں
چیزیں ہوں گی جو آپ کو چھوڑنی پڑیں گی. قرآن کی بھی ایک آیت ہے, قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہیں ناگوار گزریں گی لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے اچھی ہوں گی, اور کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہیں اچھی لگیں گی مگر وہ حقیقت میں تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی. اب یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ایک مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے ان کے. اب یہ جو تھے یہ پڑھاتے تھے, اس وقت پر کوئی فوٹو اور ویڈیو کا سلسلہ نہیں تھا, ان کا کافی نام مشہور تھا, دور دور تک ان کو لوگ جانتے تھے مگر کوئی پہچان کا نہیں تھا. اب یہ جو ہے انہیں ایک دن احساس ہوا کہ میں بہت مشہور ہو گیا ہوں, میں شہرت کا بت بن گیا ہوں, یعنی میں شہرت کو چاہنے لگا ہوں, اپنی شہرت کو پسند کرنے لگا ہوں. بس جیسے ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ اسی رات اس مدرسے سے غائب ہو گئے. اب صبح کو جب شاگرد اٹھے, تمام شاگردوں نے ڈھونڈا, ابھی ملا ہادی نظر نہیں آتے, تمام جگہ ڈھونڈ لیا, یہ نظر نہیں آ رہے, یہ کہاں چلے گئے. یہ گئے بہت دور جگہ پر ایک مدرسہ تھا, اس مدرسے میں گئے اور وہاں پر خودنامی کی زندگی بسر کرنے لگے. کیونکہ لوگ جو تھے وہ ان کو شکل سے پہچانتے نہ تھے تو انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور ایک مدرسے میں جا کر بیٹھ گئے. لوگوں نے دیکھا کہ ان کی حالت بہت کیا کہتے ہیں, کپڑے بہت پوشیدہ ہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, ایک فقیر جیسا حلیہ ہے. انہوں نے کیا کرا, ایک پیڑ کے نیچے چند پتیاں پڑی تھیں, انہوں نے شاخوں کو جمع کرا اور جمع کرنے کے بعد ان شاخوں کی جھاڑو بنائی اور بنانے کے بعد پتیوں کو صاف کرنے لگے. اب جب لوگوں نے دیکھا تو ایک وہاں مدرسے کا شاگرد آیا اور آنے کے بعد کہتا یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس آگ کیوں دے رہے. تو کہتے میں خالی بیٹھا تھا, میں نے سوچا کچھ کام کر دوں, اس مدرسے کی اسی طریقے سے مدد کر دوں. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے مدرسے کا جو خادم تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دن پہلے, اگر چاہیں تو ہم آپ کو اس مدرسے کا خادم رکھ دیں گے اور اس کے بدلے آپ کو پیسے بھی دیں گے, اور اس کے بعد جو ان طلباء کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو کھانا کھلائیں گے. یہ تیار ہو گئے, تو ہاں نہیں چاہیے مجھے, میں اس مدرسے کا خادم بننے کے لیے تیار ہوں. اب یہ روزانہ کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے, شاگردوں کی مدد کرتے تھے, کبھی پانی دے کر مدد کرتے تھے, کبھی کھانا لے کر ان کے لیے آتے تھے, کبھی کسی اور طریقے سے مدد کرتے تھے, مدد کرتے رہتے تھے. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایک کتاب فلسفی کی جو نظم کے اندر انہوں نے لکھی تھی وہ اسی مدرسے میں چل رہی ہے, جس کا نام تھا منظومہ کتاب. تو نظم میں انہوں نے فلسفی کی لکھی تھی, فلسفے کی لکھی تھی. تو کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اب انہوں نے گفتگو کو سنا, اس گفتگو کو سنیے. وہ شاگرد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملا ناصر ہے, ملا ہادی ہیں, انہوں نے اس کو یہ جو شعر لکھا ہے اس کی مطلب یہ تھا, انہوں نے یہ سوچ کر یہ شعر لکھا. اب دوسرا شاگرد کہتا ہے ہاں یہی سوچ کر لکھا ہوگا, مگر یہ جانتے تھے کہ میں نے یہ سوچ کر یہ شعر نہیں لکھا, میرا خیال کچھ اور تھا. کہ ان شاگردوں کے پاس گئے, جانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ملا ہادی نے یہ جو شعر لکھا ہو اس کا یہ خیال ہو, انہوں نے یہ سوچ کر لکھا ہو. ابھی جو طلباء تھے بہت حیران ہوئے اور کہتے ہیں ہاں تو ہمیں یہی رہا ہے, انہوں نے یہی سوچ کر یہ شعر لکھا ہوگا. اب اس کے بعد یہ جو ملا ہادی تھے انہی کے سامنے ایک طلباء کہتا ہے کہ ملا ہادی اگر کیا کہتے ہیں کتاب کی شرح بھی لکھتے تھے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا اس کتاب کو پڑھنا, اس کتاب کو سمجھنا. یہ سن کر چپ رہے, کچھ بولے نہیں. اب تو 2 سال گزر گئے, اسی گمنامی کی زندگی کو یہ بسر کرتے رہے. اب کچھ عرصے کے بعد وہاں کی جہانگیر پڑھاتے تھے مدرسے کو, ان کے طلباء نے, ان کے شاگردوں نے کچھ کیا کہتے ہیں تمام جگہ یہ پھیلا دیا کہ ملا ہادی جو ہے وہ کہیں اور نہیں جائیں گے, وہ جائیں گے تو کہیں مدرسے میں ہی جائیں گے, ان کا کہیں اور ٹھکانا ہی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے تمام مدرسے والوں کو یہ رپورٹ بھجوا دی کہ دیکھیں ایسے ایسے شکل کا ایک کیا کہتے ہیں ہمارے استاد ہیں, ان کا ایسا حلیہ ہے, وہ اس طریقے کے دکھتے ہیں, اگر کسی کو دکھیں تو ہمیں بتا دے تاکہ ہم کو استاد مل جائیں. اب جب یہ خبر اس مدرسے والوں کو بھی ملی تو انہوں نے کہا لگ تو یہ حلیہ رہا ہے مگر ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ملا ہادی ہوں گے. انہوں نے واپس میں جواب میں خط لکھا, انہیں بتایا کہ ہمارے پاس ایک کسی حلیے کا شخص تو ہے مگر وہ لگتا نہیں ہے, اس کی کیا کہتے ہیں علم ہمیں اتنا نہیں لگتا کہ وہ اس مقام پر ہوگا, وہ ملا ہادی ہو ہی نہیں سکتا, آپ آن کر ایک بار دیکھ لیجیے. اب اس شاگرد کو نہیں چلے, انہوں نے جانے کے بعد جیسے ہی
शख्स को देखा और कहा ये तो हमारे मुल्ला हाजी हैं, इन्हें तो हम कितने अरसे से ढूंढ रहे हैं, ये तो हमें मिलकर ही नहीं दे रहे। तो एक मरतबा मुल्ला हाजी से वो शागिर्द कहते हैं, उस्ताद आपके जहन में जो ख्याल आया था शोहरत वाला, अब तो 2 साल हो गए, वो ख्याल का आपने कहते सजा भुगत ली, अब तो आपने उस शोहरत का जो ख्याल आया था उसकी सजा काट ली, अब कितनी 2 साल की जिंदगी गुमनामी की बसर कर दी, अब तो कम से कम हमारे साथ चलिए, अब तो हमें पढ़ा दीजिए। तो क्या कहते हैं, वो तुलबा थे जो इस इनकी किताब के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हें भी पता चला क्या ये तो मुल्ला हाजी है, वो भी आए, हाथों को जरा हमसे माजरत हो गई, हम माफी मांगते हैं, हमने आपसे बहुत बदकलामी करी, बहुत गलत तरीके से सलूक करा, हमें पता नहीं था कि आप ही की किताब है जो हम इस मदरसे में पढ़ते आ रहे हैं, आप ही की किताब से हम इल्म हासिल कर रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये चले गए। कुछ अरसे के बाद इन्होंने उस किताब की शरह लिखी और शरह लिखने के बाद उसी बच्चे को जिसने ये कहा था कि क्या बुरा होता कि मुल्ला हाजी अगर इस किताब की शरह भी लिखते थे तो वो शरह उस बच्चे को तोहफे में दे दी। इस पूरे वाक़ये के बयान करने का मकसद ये था कि कई मर्तबा ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत दिल से पसंद हो जाती हैं, मगर जब तक आप उन चीजों को छोड़ने के आदी न बनेंगे जो आपको पसंद तो हैं मगर आपके लिए नुकसानदेह हैं, आपके लिए मारिफत में कमी का बाइस बन रही है, तब तक आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इस मिसाल को देखिए, उन्हें शोहरत का जैसे ही ख्याल आया कि मैं शोहरत को पसंद करने लगा हूँ, फौरन एक गुमनामी की जिंदगी जाकर बसर करने लगे, एक गुमनामी की जिंदगी को उन्होंने बसर करा। बस मेरा वक्त हो गया, आपके सामने ये तमाम लोगों के बारे में जिक्र करा जो मारिफत के मंजिलत पर फायद हो चुके थे कि शायद ही कोई और इनके हमला नजर आए। अब ये इमाम हुसैन जो थे, इनकी जो यकीनी लश्कर था जिसमें मारिफत की ही कमी थी कि जो इमाम को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा दफा कर दिया गया। हम और आप तो बस सुनते हैं, हमने आपने आज तक कभी ये मंजर नहीं देखा, हमने कभी कासिम के पामाल जनाजे को नहीं देखा, हमने अली अकबर के सीने से बर्छी की अली को निकलते हुए नहीं देखा, हमने अली असगर के गले में तीर लगते हुए नहीं देखा, हमने औनो मोहम्मद के जनाजों को उनकी गरज से रूह को निकलते हुए नहीं देखा, हमने जनाब मुस्लिम के फर्जंदों को कत्ल हो शहीद होते हुए नहीं देखा। अब हम सुनते हैं, बस सुनने के बाद हमारे ऊपर ये कैफियत तारी हो जाती है कि हम उन मसाइल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जरा उन करबला वालों के बारे में सोचिए, हमने सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो करबला के इमाम सज्जाद जिसने कभी अब्बास का जनाजा देखा, कभी कासिम की पामाल लाश को देखा, कभी औनो मोहम्मद के जनाजों को देखा, कभी अगर भाइयों के जनाजों को देखा, अरे वो सज्जाद जो थे वो जब पानी पीते होंगे तो कभी अली असगर का गला याद आ जाता होगा, कभी कासिम की प्यास याद आ जाती होगी, कभी अब्बास के बाबू याद आ जाते होंगे, कभी किसी और सकीना की अलकश की आवाजें याद आ जाती होंगी। बस अदादारों, जब ये काफिला शाम में था दमिश्क के अंदर तो इमाम सज्जाद के लबों पर मर्सिया था, उकादो ज़मीनन फी दमिश्क काननी मिनल संजे अब्दुल गफ्फार हो नसीबू। मुझे इस तरीके से दमिश्क से ले जाया जा रहा था जैसे गुलाम हो, और गुलाम भी कोई ऐसा नहीं, ऐसा गुलाम कि जिसकी नुसरत करने के लिए कोई तैयार ना हो। उसके बाद इमाम फरमाते हैं पर जद्दी रसूलुल्लाह हो फी कुल्ले मशहदिन व शेखी अमीरुल मोमिनीन अमीरू, जबकि मेरे जद्दे बुजुर्गवार रसूल खुदा हैं और मेरे बाबा अली मुर्तजा हैं, उसके बाद भी मुझे इतना जलील और रुस्वा करा जा रहा था। बताजा तारो बातें जब जनाबे सज्जाद को शाम से रिहाई मिल गई, जनाबे सज्जाद अपने घर में आए, वजू के पानी को जब भी लेते थे तो तमाम अपने शोहदा की प्यास याद आ जाया करती थी, कभी कासिम की याद कर कर रो लिया करते थे, कभी सकीना याद आ जाती थी कि सकीना को जिंदाने शाम में तरह छोड़कर आ गए हैं, कभी अली असगर का छिदा हुआ गला याद आ जाता था और आंसू बहते थे, पानी में आंसू मिलते थे और पानी बेकार हो जाता था, पानी को फेंकना पड़ता था। इमाम का एक सहाबी इमाम से मिलने के लिए आया जिसका नाम मिनहाल मिलता है। मिनहाल देखता है
امام کے گھروں سے پانی بہ رہا ہے، یہ منہاج اپنا دامن کو بچاتے ہوئے اس پانی سے نکلتا ہے، نہ جانے کیسا پانی ہو، پاک ہو نجس ہو۔ تبھی ایک برابر میں شخص کھڑا تھا، وہ کہتا ہے منہاج یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دل نہیں رہا، اپنی ہوا کو پانی سے بچا رہا ہوں، کیا پتہ نجس پانی ہو۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے منہاج یہ نجس پانی نہیں ہے، یہ ہمارے چوتھے آقا امام سجاد کے وہ آنسو ہیں جو وضو کے پانی کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں۔ بتاتا کو یہ منہاج امام کے قریب پہنچا اور امام کے پاس پہنچنے کے بعد کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کی شہادت میراث ہے، آپ کیوں روتے ہیں، آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ امام رویا ہوئے، منہاج تو نے انصاف نہ کرا، شہادت تو ہماری میراث تھی، مگر ماں بہنیں اور پھوپھیوں کا سارے بازار میں بگنور چادر پھرایا جانا یہ ہماری میراث میں نہ تھا۔ بس اداکاروں منہاج نے ہاتھوں کو جوڑا، امام سے سوال کرا مولا بس یہ بتا دیجئے آپ پر سب سے زیادہ مسائل کہاں پر گزرے؟ امام نے کوئی جواب نہ دیا، ایک فقرہ کہا الشام الشام الشام۔ شاید امام بتانا چاہتے تھے اے منہاج ہم پر مسائل شام میں گزرے، کبھی بازار شام میں گزرے، کبھی دربار شام میں گزرے اور کبھی زندان شام میں گزرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ وجعلني الله من أمانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته۔ حضرات مومنین کل پہلی مجلس اسی امام بارگاہ میں صحیح 8:30 بجے شروع ہو جائے